बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीदो क़िराअत कोर्स में आप सबका खैर मक़दम है। अल्लाह सुब्हान व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इस कोशिश काविश को ज़रिया निजात बनाए। सामीन मोहतरम, आज हम सबसे पहले जिस उन्वान पर बात करेंगे उसका मौजू है मखारिज का बयान। इससे पहले कि मैं आपसे इस मौजू पर कलाम करूं, मैं गुजारिश करूंगा कि जब आप लेक्चर को समाअत करें तो आपके पास 3 चीज़ें लाज़मी हों। सबसे पहली चीज़ वो है मदनी कायदा, दूसरी कुरान शरीफ और तीसरी चीज़ लिखने के लिए कापी और पेंसिल का होना ज़रूरी है। क्योंकि हमने तारफ़ी वीडियो में ये बताया था कि ख़ुसूसी तौर पर हम मदनी कायदा पढ़ने और पढ़ाने के तरीक़ाकार को भी डिस्कस करेंगे और ज़्यादा हम इसी से ही सीखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कायदे सीखने के लिए मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन मेरे सीखने और सिखाने यानी पढ़ने और पढ़ाने के तकरीबन 13 साल तजर्बे में ये बात आई है, मैंने ये मुशाहिदा किया है कि सबसे ज़्यादा मदनी कायदा पढ़ा जाता है। और एक और बात भी याद रखिएगा कि बाज़ चीज़ों के लिए तजवीद व क़िराअत में मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात इस्तेमाल होंगे, लेकिन हम ज़्यादा उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करेंगे जो कि मदनी कायदा में इस्तेमाल की गई हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर हों। मखारिज जो है ये मखरिज की जमा है। मखरिज का लग़वी माना ये निकलने की जगह है। इस्तिलाह तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरिज कहते हैं। मखारिज की तादाद के हवाले से वैसे तो इख्तलाफ है, लेकिन ये ज़्यादा जो मज़बूत कौल है वो 17 मखारिज का है। अब मखारिज में एक अहम किरदार दांतों का भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे मुंह में दांत कितने हैं और दाढ़ें कितनी हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप मदनी कायदे के बिल्कुल आखिर पे आएँ तो गत्ते पर एक नक्शा बना हुआ है, उसको आप देखें तो वहाँ आपको दांतों का नक्शा मिलेगा। सबसे पहले सामने के 2 दांत हैं जिन्हें सनाया कहा जाता है, और ये 2 किस्म के हैं। 2 हैं सनाया उलिया ऊपर वाले और 2 हैं सनाया सुफला नीचे वाले। ये टोटल 4 हो गए। और इन्हीं दोनों दांतों के दाएं और बाएं, ऊपर नीचे 4 दांत और हैं जिन्हें रुबाई कहा जाता है। ऊपर के सनाया सुफला के दाएं बाएं और सनाया उलिया के दाएं बाएं और सनाया सुफला के दाएं बाएं, ये एक एक दांत, यानी कि ये टोटल 4 दांत। इन्हें रुबाई के साथ आगे मज़ीद आगे 2 दांत हैं जिन्हें अनाब कहते हैं, लेकिन मदनी कायदे में नाब लिखा है इसलिए हम इसे नाब ही बोलेंगे, और इनसे मुराद नोक वाले दांत हैं। ये टोटल 12 दांत हैं हमारे मुंह में। सनाया 4, रुबाई 4 और नाब 4, तो ये टोटल हमारे मुंह में 12 दांत हुए। उससे आगे दाढ़ों की इकसाम शुरू हो जाती हैं। दवाहिक हंसने वाले, तवाहिन पीसने वाले और नवाजिस पकड़ने वाले, और इनकी तादाद जो है हमारे मुंह में 20 है। तो टोटल 32 में से 12 दांत और 20 दाढ़ें हैं। ये दांतों का बयान है। अब मखरज की तरफ आते हैं। वैसे तो
مخارج کی تعداد یہ 17 ہے، لیکن ان کے بیسکس جو اصول ہیں، اصول کے تحت ان کے مین کہہ لیں حصے جو ہیں وہ 5 ہیں۔ ان 5 کی آگے شاخیں ہیں اور یہ جڑیں جو ہیں یہ 5 ہی ہیں۔ پہلے ان جڑوں کے بارے میں جانیں۔ سب سے پہلے ہے حلق۔ حلق سے مراد گلا ہے، اور اسے گلا نہیں پڑھ دینا بلکہ یہ گلا ہے۔ اس کے بعد لسان، لسان سے مراد زبان ہے۔ اس کے مراد شافتین، اس کے بعد شافتین، شافتین سے مراد ہونٹ ہیں، اور آخر پہ ہے خشوم۔ خشوم سے مراد ناک کا بانسا ہے۔ اور ایک مخرج اس میں سے رہ گیا، وہ ہے جوف دہن۔ جوف دہن سے مراد ہے منہ کا خالی حصہ۔ دہن تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، دہن سے مراد منہ ہے، اور جوف دہن منہ کا خالی حصہ۔ تو یہ 5 بیسکس جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب ان کے آگے 17 حصے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون کون سے حروف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حلق کی بات کریں گے۔ حلق کے 3 حصے ہیں۔ ایک ہے حلق کے نیچے والا حصہ، پھر ہے حلق کے درمیان والا حصہ، اور تیسرا ہے حلق کے اوپر والا حصہ۔ اب ان حصوں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے حلق کے نیچے والے حصے سے ہمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حلق کے درمیان والے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتا ہے، اور حلق کے اوپر والے حصے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ یہ حلق کے 3 حصے ہیں اور ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بقیہ حروف رہ گئے ان میں لسانی مخرج سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ 18 حروف ایسے ہیں جو لسانی مخرج ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے حروف ہیں۔ لسانی یعنی زبان والے۔ قاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ توجہ سے سنتے جائیے گا، ہر کام کا، ہر جسم کے حصے کا ایک مخصوص کام ہے، اسی طرح منہ کے مخصوص حصوں سے مخصوص حروف ادا ہوتے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے نہ ادا ہوں تو یقینی بات ہے وہ درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے لسانی مخرج میں سب سے پہلے جو حرف آتا ہے وہ ہے زبان، قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آگے دوسرا کاف ہے جو بریک ہوتا ہے۔ ایک کاف یہ قلب والا، دل والا ہے، اور ایک کاف کتاب والا ہے۔ جو کتاب والا کاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آگے جیم، شین، یا ہے تو یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ضاد ہے، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آگے لسانی حروف میں سے لام ہے، یہ زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور دواحک جو ہم نے پڑھا ہنسنے والے دانت سے ثنایا جو کہ سامنے والے دانت ہیں تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم پریکٹس کریں گے تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ تفصیلاً بتائیں گے کہ یہ کس طرح ادا ہوگا۔ ابھی آپ اس کو بس تھوڑا سا سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ آگے نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ انیاب وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ پکڑنے والے نوکیلے جو ہیں انیاب۔ اس کے بعد را آ جاتا ہے، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور مقابل، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو مشق میں بتائیں گے کہ یہ کس طرح ادا ہوگا۔ آگے تا دال تا، یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل آسان ہے۔ آگے غا، غال، ثا، یہ زبان کا سیرہ، تھوڑا سا ہی فرق ہے،
اوپر جو تا دال تا ہے یہ نوک اور یہ سرا وہ جڑ اور یہ اندرونی کنارے، یعنی کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں ثا ذال اور ذا۔ آگے صاد زا سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے سامعین محترم شافتین یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، اور یہ تیسرا مخرج ہے، جو مین مخرج جو میں نے آپ کو بتایا کہ 5 اصول ہیں، ان میں سے یہ تیسرا اصول ہے، اور آگے اس کے بھی حصے ہیں۔ اب اس کے آگے 4 حصے ہیں، یعنی 4 حرف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فا، یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آگے با ہے، یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، تر حصہ وہ ہوتا ہے جو منہ کے اندر والی طرف ہوتا ہے، اندر کی طرف ہوتا ہے، جہاں پر عموماً لعاب لگتا رہتا ہے اور وہ تر رہتا ہے، وہاں سے با ادا ہوگا۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے، اور یہ ہونٹوں کا آخر والا حصہ ہے، بیرونی حصہ ہے، جہاں پر لعاب نہیں لگتا بلکہ ہونٹ خشک رہتے ہیں۔ اس کے بعد واو ہے، تو یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، گولائی بڑا سادہ سا لفظ ہے، گول ہونا، اور یہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے۔ اور آگے ہے جوف دہن، منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے حروف، وہ ہیں حروف مدہ الف واو اور یا، اور آخر پر ہے 5واں خشوم یعنی ناک کا بانسا، تو یہ مخرج غنہ کا مخرج ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے مخارج کے بارے میں سیکھا۔ آغاز میں نے یہ چیزیں بتائیں کون کون سی ہونی چاہیے، اس کے بعد دانتوں کی اقسام اور پھر مخرج کا بیان۔ تو اس کو توجہ سے سن لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، جو چیزیں لکھنے والی ہیں ان کو دہرا لیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پہلے سبق کی مشق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر، والسلام علی الاکرام۔